अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती देखी है, लेकिन जो बात तुम में है वो किसी में नहीं। ये फरीद था, उसका शोहर, जो उससे मोहब्बत में मुब्तला था, शदीद मोहब्बत। उसने कब रोशनी को देखा था, रोशनी को खुद मालूम न था, लेकिन वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। और ये इसकी खुशकिस्मती थी कि इसने रिश्ता भेजा और कबूल कर लिया गया था, और कुछ महीनों बाद शादी भी हो गई। रोशनी ब्याह कर लाहौर में ही रही थी। बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पर अपार्टमेंट काफ़ी कुशादा था। फरीद प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। महीने में 2-3 मरतबा आउट ऑफ सिटी टूर भी करता था। कभी 2 दिन बाद आता, कभी 4-5 दिन भी लग जाते थे। लेकिन जो भी था, रोशनी के घर वाले मुतमईन और खुश थे कि रोशनी का घर बस गया है, और रोशनी वो भी खुश थी। शायद वो किचन में रात के लिए खाना बना रही थी, फरीद की फरमाइश पर इसका पसंदीदा खाना। वो कल रात को ही 3 दिन बाद इस्लामाबाद से आया था और सुबह को जल्दी ऑफिस चला गया था। थोड़ी देर पहले ही इसने रोशनी से फ़ोन पर खाने का कहा था, तो रोशनी खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। इन दोनों के रिश्ते में ज़्यादा फरीद ही बोलता था, रोशनी तो सिर्फ सुनती थी और जो जो वो कहता वो करती थी, किसी भी सवाल जवाब के बगैर। और फरीद को लगता कि वो मजाजन ऐसी है। अगर वो इसे पहले से जानता होता तो इसे मालूम होता कि ये इसकी आदत नहीं है। दरवाजे पर बेल बजी तो वो घड़ी पर नज़र डालते हुए दरवाज़ा खोलने गई। फरीद तो नहीं आ सकती इतनी जल्दी, सोचते हुए दरवाजे पर पहुंचकर इसने दरवाज़ा खोला तो अनजानी सूरत की 2 खवातीन थीं। जी, रोशनी ने सवालिया अंदाज में इन्हें देखा था। पूरा तारुफ करवाएंगे, अंदर तो आने दो। आगे वाली औरत ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए दुरुस्त अंदाज में कहा था। रोशनी ने नासमझी में इन्हें देखा। इतनी भोली तो नहीं लगती हो। अंदर आते हुए पहले वाली औरत ने इसे सरता पैर देखते हुए तंसिया अंदाज में कहा था, जिसकी उम्र 29-30 के करीब थी। जबकि इसके साथ वाली लड़की, जो रोशनी की हम उम्र लग रही थी, रोशनी को देख रही थी। उसका अंदाज पहले वाली औरत से भी अजीब था। कौन है आप? मैं नहीं जानती आपको, बाहर निकलिए आप दोनों, रोशनी ने सख्ती से कहते हुए खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया था। अपनी जुबान संभाल कर बात करो बेहया औरत, इस औरत ने चीखते हुए कहा तो तौहीन के एहसास से रोशनी का चेहरा सुर्ख हो गया। जिस घर से तुम मुझे निकल जाने का हुक्म दे रही हो, ये मेरा घर है, मेरा। चीख कर बोलते हुए आखिर में उसने मेरा पर जोर दिया था। आपको गलत फहमी हुई होगी, तमाशा लगाने से पहले एक मर्तबा कंफर्म कर लें, ये मेरे शोहर का घर है। अब के रोशनी ने बिना लिहाज रखे कदरे गुस्से में कहा था कि वो औरत कहका लगाकर हंसी थी। फरीद मेरा शोहर है, तुम उसकी दूसरी बीवी हो, दूसरी बीवी। इस औरत ने इसके करीब आकर आंखों में देखते हुए कहा, और रोशनी को लगा कमरे की छत इस पर गिरी है। वो बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। आवाज़ सुनकर आसपास के अपार्टमेंट के लोग भी झांकने लगे थे। वो दाखिली दरवाजे के करीब ही तो खड़ी थीं। देखें इस औरत को जो यहाँ इतने महीनों से है। मेरे शोहर को फंसाया है इस घटिया औरत ने। अब वो औरत दरवाजे के पास खड़े लोगों को कह रही थी। लोग तजस्सुस और हैरत से मज़े लेने वाले अंदाज में देख रहे थे। रोशनी सुन सी साकत खड़ी थी, जिल्लत और तौहीन के एहसास से अपनी जगह जम गई थी। उसको समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। लोग अब अजीब अंदाज में देखने लगे थे। अब वो औरत फ़ोन पर नंबर मिला रही थी। मैंने सोचा अपना अपार्टमेंट चेक करूं, काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन यहाँ तो और ही कहानी चल रही है। फरीद अली फ़ोन कान से लगाए वो कह रही थी, और 10 मिनट के अंदर अंदर फरीद आया था। और इस 10 मिनट में इस औरत ने इसकी ज़ात पर इतना कीचड़ उछाला था कि अगर कानों में से खून रिश्ता होता तो वो भी निकल आता। इसे बेगैरत, बेहया, नीच, बाजारू औरत और न जाने क्या क्या कहती रही, और किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस औरत का मुंह बंद कर दे। हमदान इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे। इनके नंबर पर इनके दोस्त की कॉल आई थी। कहाँ हो तुम? जल्दी अपनी भतीजी के अपार्टमेंट में आओ, जल्दी। यस किया तो इसने सीधी यही बात कही तो हमदान इसके लहजे से हैरान हुए और परेशान भी। कौन? रोशनी, खैरियत है? तुम बस पहुंचो यहाँ जल्दी। इसने इतना कहकर फ़ोन रख दिया, और हमदान बड़ी जल्दी में अस्पताल से निकले थे
اور جب وہاں پہنچے تو لوگ دروازے سے اندر تک گھسے ہوئے تھے، جیسے کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں بند کرو تماشا سارا اور جاؤ یہاں سے، فرید اس پہلی عورت سے غصیلے لہجے میں بولا تھا۔ روشنی نے بے یقینی سے فرید کو دیکھا تھا۔ بجائے انہیں باہر نکالنے کے وہ اس عورت کا نام لے رہا تھا جو خود کو اس کی پہلی بیوی بتا رہی تھی۔ روشنی کے دیکھنے پر فرید نے نظریں چرائی تھیں۔ فرید کا انداز چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ عورت سچ کہہ رہی تھی اور یہ بات روشنی کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں جاؤں یہاں سے؟ جائے گی تو یہ نیچ عورت، دھکے دے کر اسے باہر نکالو گے تم خود فرید علی؟ وہ بھی ابھی کے ابھی، وہ بے خوفی سے فرید کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ روشنی نے بے عزتی کے احساس سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ ذرا سمجھاؤ اپنی آپی کو اور اسے لے کر جاؤ یہاں سے، مزید تماشا مت دکھاؤ لوگوں کو، فرید نے اب کے دوسری لڑکی کے پاس جا کر غصے سے کہا۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی فرید بھائی، آپ نے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا، دوسری لڑکی جسے وہ ذروہ کہہ رہا تھا اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر تیز لہجے میں بولی۔ ذروہ، میں نے کہا جاؤ تم دونوں یہاں سے، فرید زچ ہو کر چلایا۔ کیوں جائیں ہم؟ اب یہاں کوئی فیصلہ ہوگا تو جائیں گے ہم، طلاق دو گے تم اسے ابھی اور اسی وقت؟ نہیں تو قسم کھاتی ہوں میں، ساری عمر اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کو ترسو گے فرید علی۔ ہمدان لوگوں کو دھکیلتے اندر آئے تو ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تھے۔ بہت ہو گیا سارا، مجھے کسی انتہائی قدم کے لیے مجبور نہ کرو، فرید شہادت کی انگلی اٹھا کر بولا۔ مجبور تم مجھے نہ کرو کہ میں بچوں کو اوپر بلاؤں اور ان کو تمہارا یہ چہرہ دکھاؤں۔ روشنی کا دل کر رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے تو یا تو وہ غائب ہو جائے یہاں سے یا یہ لوگ۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ باہر نکلیے آپ لوگ، چلیے یہاں سے، ہمدان قدرے اونچی آواز میں بولے اور اندر موجود لوگوں کو باہر نکال کر دروازہ بند کیا، جو یہ سارا منظر ایسے دیکھ رہے تھے جیسے فلم لگی ہوئی ہے۔ فرید، کیا تماشا لگایا ہے تم نے؟ کیا ہے یہ سب؟ تماشا تو آپ کی لڑکی نے لگوایا ہے، ایسی گھٹیا اور عورت کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ ہمدان نے تلخ لہجے میں پوچھا تو سارا نفرت سے بھرپور لہجے میں بولی۔ وہ سب حدیں پار کر رہی تھی، بلا خوف و خطر، کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی اسے۔ سارا اپنی بکواس بند کرو، فرید دھارا۔ ہمدان کی آواز پر روشنی چونکی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ رونے لگی، خوف سے رکے ہوئے آنسو باہر نکل آئے تھے۔ دوسری طرف ذروہ ہمدان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ہمدان بھی ذروہ کو دیکھ کر حیران تھے۔ فرید کے دھاڑنے پر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ اب روشنی کے رونے کی آواز تھی۔ فرید میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے چپ کرواتا، اگر فرید میں ہمت ہوتی تو نوبت یہاں تک آتی بھی نہ۔ ہمدان نے سہمی ہوئی روشنی کو پاس جا کر اپنے گلے سے لگایا تو وہ چاچو کے پہلو سے لگی سسکیاں لینے لگی۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں یہ تماشا ہوگا۔ یہ روشنی ہے، روشنی، اور اب میں سمجھی آپی اس نے یہ کیوں کیا ہے۔ سب خاموش تھے اور ذروہ طنزیہ آواز میں روشنی کو دیکھتے ہوئے بولی تو روشنی نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے بولنے پر ہمدان نے سختی بڑے تاثر سے اسے دیکھا۔ ذروہ، ایک لفظ نہیں، ایک لفظ نہیں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہمدان کے بولنے پر ذروہ کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکلی تھیں، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ اگر وہ فرحان کے چہیتے ماموں نہ ہوتے تو اسے زہر اگلنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن نہ جانے وہ کیوں رک گئی تھی۔ اور سارا کو تو ہمدان کا لہجہ آگ ہی لگا گیا تھا۔ او، یعنی کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ میں ابھی پولیس کو فون کر کے بلاتی ہوں، ساری اکڑ نکل جائے گی۔ بی بی، بکواس بند کرو اپنی اور بلاؤ جس کو بلانا ہے، میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں یہاں سے۔ ہمدان کا دل چاہا سامنے کھڑے تینوں افراد کو گولی سے اڑا دے، غصے اور ضبط سے ان کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ آخر میں کہتے ہوئے انہوں نے خشونت انداز میں فرید کو دیکھا تو اس نے نظریں چرائی تھیں۔ وہ اس حالت میں روشنی کو چھوڑ کر بالکل نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ فرید دھوکے باز نکلا ہے۔ وہ روشنی کو پہلو سے لگائے وہاں سے نکلے تھے۔ بھاگ گئے ڈر سے، اتنے سچے ہوتے تو۔ بس سارا بس، فرید ضبط کرتے ہوئے بولا تھا اور صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں سر کو تھاما تھا۔ آج کے دن کا انجام اتنا بھیانک ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ انوار صاحب کی پوری فیملی کے لیے غم کا پہاڑ تھا جو ٹوٹا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پریشان تھا۔ یہ ایک اذیت سے بڑا وقت تھا جو انہوں نے کاٹا تھا، مشکل ترین وقت۔ ان کی بیٹی کا گھر پھر اجڑ گیا تھا، اسے پھر سے طلاق ہو گئی تھی، وجہ کچھ بھی تھی، روشنی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن لوگوں کی زبانیں کون پکڑ سکتا ہے۔ روشنی کو بدقسمت، منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا تھا۔ انوار صاحب بیٹی کے دکھ سے نڈال تھے۔
اور اب تو ہمدان کو بھی لگتا تھا کہ ان میں ہمت ختم ہو گئی ہے۔ اس دن جب وہ روشنی کو لے کر نکلے تھے، لوگوں کی سرگوشیوں نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دن بلائے نہیں بھولتا تھا۔ فرید نے بہت کوشش کی بعد میں صلح کی، یہاں تک کہ اس نے انہیں دھمکیاں بھی دیں۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، وہ روشنی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بقول اس کے وہ اس سے شدید محبت میں مبتلا تھا، جس وجہ سے اس نے یہ سب جھوٹ بولا۔ اگر نہ بولتا تو روشنی کے گھر والے کبھی روشنی کی شادی اس سے نہ کرتے کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ لیکن فرید کے لیے ان کی زندگیوں میں اب کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہمدان اسے کسی خاطر نہ لائے اور خلا کے لیے کیس دائر کر دیا، جس کا نتیجہ چند ماہ میں ہی آ گیا تھا اور فرید کا باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ یہ بھی گھر والوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن وقت گزر ہی گیا تھا۔ اس تلخ تجربے نے روشنی کی بچی کچی خواہش، خواب، امیدوں کو ختم کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اپنا پچھلا ماضی دفن کر کے ہی وہ اس رشتے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ کچھ وقت گزرتا تو شاید وہ سب بھول جاتی اور وہ اپنی قسمت پر شاکر بھی ہوتی اور سوچتی بھی کہ یہی اس کی قسمت میں تھا، لیکن وہاں تک بات جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ سب کچھ ایسے تیزی سے ہوا کہ روشنی کو خود سمجھ نہ آیا ہوا کیا ہے۔ فرید سے محبت تو نہیں تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا اس کے دھوکے بازی کا۔ کتنی مشکل سے خود کو سمیٹا تھا کہ پھر سے سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اس کی اندر کی عورت مر چکی تھی، جس کو ایک گھر اور پیار کرنے والے ساتھی کی خواہش ہوتی ہے، اور اس نے کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنے ڈگر پر آ ہی گئی تھی، اور یوں ہی چلتی رہتی تو کسی کا کیا جاتا کہ پھر سے شادی کا موضوع اٹھنے لگا تھا، اور آخرکار یہ بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا اور امی پریشان ہیں اس کے لیے، وہ اس کی شادی کی بات کریں گے، کچھ وقت بعد ہی صحیح اسے دوبارہ گھر بسانے کا کہیں گے۔ جانتی تھی وہ ایسا ہوگا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ اب جب بھی شادی کا معاملہ اٹھے گا وہ منع کرے گی کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ لیکن یہ فرحان کیسے آ گیا بیچ میں پھر سے، اور اس کے گھر والے فرحان کے لیے دوبارہ سوچیں گے، فرحان اور اس کی شادی کے لیے راضی بھی ہو جائیں گے؟ یہ اس نے نہیں سوچا تھا، گمان میں بھی نہیں تھا کبھی۔ محبت ادھوری رہ گئی تھی، اس نے ادھوری محبت دفنا دی۔ شادی ٹوٹ گئی تھی، اس نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اب کوئی تجربہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ تھک گئی تھی بار بار بکھرنے جوڑنے کے عمل سے۔ وہ اب پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ شادی ہی کرنی پڑے۔ زندگی کے تلخ اور ناخوشگوار رویوں نے اب اس کے اندر ویسے بھی مردوں سے بیزاری اور نفرت بھر دی تھی، جس میں سر فہرست نام آتا تھا فرحان کا اور اس کے بعد فرید کا، اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ کسی کو پھر سے اپنے جذبات سے کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، یا شاید اس میں مزید ٹوٹنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ اور اذیت برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس شادی کو ہونے سے روکنے کے لیے ایرج کے علاوہ وہ خود تھی۔ وہ فرحان سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، بہت کچھ پسے پشت ڈال کر، اس امید پر کہ فرحان شاید اسے مایوس نہیں کرے گا، اور بہت وقت بعد اس نے فرحان سے پھر سے امیدیں باندھی تھیں۔ اسے نہیں معلوم کہ رات کو امی کب اس کے پاس سے اٹھ کر گئیں۔ وہ سوئی تو صبح لیٹ ہی اٹھی تھی، تب تک سب ناشتہ کر چکے تھے۔ ناشتے کے بعد اس نے میڈیسن لی اور وہیں ہال کمرے میں صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ امی اور چچی کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ عرشیہ اور اقرا اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ سنڈے کی وجہ سے اقرا بھی گھر ہی تھی۔ عرشیہ اسلام آباد کا کوئی قصہ سنا رہی تھی، بچے بھی کوئی ٹی وی پر کوئی موبائل میں مگن تھا۔ چاچو اور بابا باہر بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ انہیں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری کہ طاہر بھائی، آمنہ پھپھو کے بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے اور ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہمدان چاچو اور طاہر بھائی کی جوڑی جہاں مل بیٹھتی تھی، وہاں کہہ کے نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ویسے تو وہ روشنی کی عیادت کے لیے آئے تھے، لیکن ٹانگ بھی سب سے زیادہ روشنی کی کھینچ رہے تھے۔ بتاؤ تو روشنی، بھلا کیا ضرورت تھی تمہیں آنکھیں بند کر کے سڑک کراس کرنے کی؟ اتنی گرمی میں، شکر دوپہر، ضرور اسکول میں کسی بچے کی پٹائی کی ہوگی اور اس نے دعا کی ہوگی کہ یا اللہ کل میں اسکول ہی نہ آئے۔ ادھر بچے کی دعا قبول ہوئی اور تمہاری آنکھیں بند۔ ان کے شرارت بڑے انداز پر روشنی نے ٹھس انداز سے آنکھیں ٹیڑھی کر کے انہیں دیکھا تھا، جو صوفے پہ بیٹھے اس کی ہتھیلی پر کوہنی رکھ کر
اس پر چہرہ ٹکائے روشنی کو بڑے معصوم انداز میں دیکھ رہے تھے۔ بات میں دم ہے تمہاری طاہر، چاچو باقاعدہ سر دھونتے ہوئے بولے۔ لو مامو جان، میں بغیر دم کوئی بات کرتا ہی کب ہوں بھلا، طاہر بھائی اتراتے ہوئے بولے۔ تو سب ہنسنے لگے۔ بس کریں طاہر، ان کی بیگم بولیں، لیکن ان کی سنی کسی نے نہیں۔ صحیح کہا ویسے طاہر تم نے، بچوں کو ڈراتی ہوگی یہ بڑی بڑی آنکھیں کھول کر۔ چاچو باقاعدہ اپنی پوری آنکھیں کھول کر بولے اور کہکا لگا کر ہنسے۔ ان کے انداز پر روشنی کو بھی ہنسی آنے لگی، باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ واقعی آپی، آپ سے ڈرتے ہیں بچے؟ مجھے تو نہیں لگتا، احمر بولا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں نہیں لگتا؟ اس کے تو دیکھنے سے ہی بچوں کا سانس اٹک جاتا ہوگا، جتنی صورتیں آتی ہوں گی سب پڑھ لیتے ہوں گے کہ اس کی یادداشت چلی جائے۔ طاہر بھائی اسے ذرا چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھے اور پتہ نہیں کب تک کھینچتے کہ پہلے سومیا بچے اور ان کے پیچھے پھپھو اور ایرج نے اندر آ کر سلام کیا۔ سب ان سے ملنے میں مصروف ہو گئے اور روشنی نے شکر کا سانس لیا تھا۔ دیکھو تم نہیں آئے، کل تم سے ملنے ہم آ گئے، زاہدہ پھپھو نے طاہر بھائی کو چٹ لگاتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو تیار تھا خالہ جان، آپ کی بہو کہتی ہے کیا کرنا ہے جا کر گھر رہتے ہیں۔ ان کے جواب پر ان کی بیگم عائشہ بھابھی کو پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا۔ خدا کا نام لے طاہر، اتنا جھوٹ؟ وہ فوراً سنبھل کر بولی تھیں۔ پتہ ہے مجھے تمہارا، تم نہیں باز آنا، اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ پھپھو ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا مطلب ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ وہ تڑپ کر بولے تھے، اور اس بات پر سب سے اونچا کہکا ہمدان کا تھا۔ بیٹا جی دوسرے لفظوں میں نہیں، صاف صاف لفظوں میں، ہمدان بولے تھے۔ باقی سب خوب محظوظ ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ اندر آ کر فرحان نے مشترکہ سلام کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زاہدہ پھپھو اس کا حال پوچھنے لگیں تو وہ ان کو جواب دینے لگی۔ طاہر بھائی بڑے تپاک انداز میں فرحان سے ملے تھے، کبھی کبھی تو ملاقات ہوتی تھی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے فرحان نے ایک نظر روشنی پر ڈالی تھی جو زاہدہ بیگم سے باتوں میں مگن تھی۔ ہر بار کی طرح اب بھی اس نے فرحان کو بالکل اگنور کیا تھا۔ اقرا سب کو ڈرنک سرو کرنے لگی کہ انوار صاحب بھی آ گئے، اور روشنی نے اپنے باپ کے چہرے پر فرحان سے ملتے ہوئے جو خوشی دیکھی تھی، اس خوشی نے اسے اندر سے فکر مند کر دیا تھا۔ وہ سب سے ملنے لگا تھا، فاصلے ختم ہو رہے تھے، بہت وقت بعد وہ ان میں شامل ہونے لگا تھا۔ روشنی کو کیا پرواہ کہ وہ ملے یا نہ ملے سب سے، اسے صرف اپنی شادی کی بات کی فکر تھی۔ اس کا دل کرتا کہ دن سے رات، رات سے دن نہ ہو کہ اس کی شادی کی بات سب کے ذہنوں سے غائب ہو جائے۔ انوار صاحب کی موجودگی میں سب شرافت کے دائرے میں تھے اور کام کے متعلق مختلف موضوعات پر باتیں ہونے لگیں۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اقرا اور عرشیہ ہیلپ کروانے کچن میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئیں۔ پیچھے وہ سومیا، عائشہ بھابھی اور ایرج رہ گئیں تو باتوں کا رخ کپڑوں اور فیشن کی طرف ہو گیا۔ بیچ میں روشنی بھی کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، زیادہ وہ تینوں ہی باتوں میں مصروف تھیں۔ بچوں میں کوئی موبائل پر مصروف تھا، کوئی ٹی وی پر۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کے تنگ کرنے پر سومیا اور عائشہ بھابھی بچوں کو لے کر لان میں چلی گئیں۔ وہاں صرف وہ اور ایرج رہ گئے۔ ایرج کا انداز اس کے ساتھ لا تعلق سا تھا۔ ایرج نے کوئی بات نہ چھیڑی تو وہ بھی خاموش ہو رہی۔ یوں ہی بھٹکتی بھٹکتی نظر سامنے اٹھی تو فرحان سے جا ملی۔ وہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ روشنی کی نظر جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ پہلے عائشہ بھابھی ان دونوں کے بیچ اس طرح تھیں کہ وہ دونوں تھے تو آمنے سامنے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے اٹھنے پر بیچ سے جیسے پردہ ہٹ گیا ہو اور روشنی کی نظر دوبارہ غلطی سے بھی اس طرف نہیں گئی تھی۔ ایرج موبائل پر مصروف ہو چکی تھی اور روشنی کو یہاں بیٹھنا ایک دم فضول لگ رہا تھا۔ کچھ غنودگی سی بھی ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانا چاہ رہی تھی کہ بھابھی اور سومیا واپس آ گئیں تو اس نے ارادہ بدل لیا اور بھابھی آ کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھیں اور پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اقرا آئی، کھانا لگنے کا کہا تو سب اٹھ کر چلے گئے۔ روشنی مزید ریلیکس ہو کر صوفے پر لیٹی۔ دوائی کا اثر تھا کہ اسے بڑی میٹھی نیند آ رہی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ غافل ہو گئی۔ آپی کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ اقرا اسے آوازیں دینے لگی۔ کیا ہے؟ وہ نیند سے اٹھانے پر جھنجھلا کر بولی۔ امی کہہ رہی ہیں کھانا نہیں کھایا کیا؟ مجھے بھوک نہیں ہے اور اب مجھے کوئی مت اٹھائے، اس نے کہہ کر آنکھیں بند کر لیں تو اقرا نے جاتے ہوئے لائٹس آف کر دیں۔ کھانا کھا چکنے کے بعد سب چائے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک دم موسم بھی بدل گیا، بادل آئے اور ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی۔ گرمی کا زور کم ہونے لگا، سب لان میں جانے لگے۔ فرحان بھی اپنا کپ پکڑے لان میں تھا کہ اس کو احساس ہوا کہ اس کا موبائل اس کی جیب میں نہیں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ماموں کو کچھ دکھانے کے لیے
اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا اور وہ وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ اس نے کسی بچے کو کہنے کی بجائے خود ہی اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ کیا ہوا؟ فرحان کو چاہیے تھا؟ اسے اندر آتا دیکھ مامی نے پوچھا تو فرحان نے نفی میں سر ہلایا۔ موبائل رہ گیا تھا اندر، وہی لینے آیا ہوں۔ فرحان کے جواب دینے پر مامی سر ہلا کر چائے کا کپ پکڑے لان میں چلی گئیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں آیا تھا تو وہاں نیم اندھیرا تھا، کچھ بادل تھے اور لائٹس آف ہونے کی وجہ سے اسے کچھ پل تو دکھائی نہ دیا۔ آنکھیں جب اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر لائٹ آن کرنے کے لیے ایک ایک بٹن دبانے لگا۔ تیسرے بٹن پر لائٹ چلی تو وہ پلٹ کر اس طرف جانے لگا جہاں وہ بیٹھا تھا کہ اچانک نظر صوفے پر سوئی ہوئی روشنی پر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں تھی۔ کروٹ کے بل ایک بازو گال کے نیچے تھا اور ایک نیچے لٹک کر کارپیٹ کو چھو رہا تھا۔ ساتھ دوپٹہ بھی بے ترتیب سا کچھ اوپر اور کچھ نیچے تھا۔ فرحان نظریں ہٹا کر موبائل لینے آگے بڑھا اور موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا کہ بے اختیار سی نظر بھٹکی اور روشنی پر جا رکی۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے لائٹ چلنے کا بھی پتہ نہیں لگا۔ باہر لان سے کہکوں کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب لان میں تھے۔ فرحان کے قدم روشنی کی جانب بڑھے اور اس کے پاس جا کر رک گئے۔ وہ اس کے نزدیک پنجوں کے بل بیٹھا، آہستگی سے اس کا بازو جو نیچے لٹک رہا تھا اٹھا کر اس کے اوپر رکھا اور اسے دیکھنے لگا تھا۔ چہرے کے تاثرات جو اس نے ہمیشہ سنجیدہ دیکھے تھے اس وقت غائب تھے اور پرسکون نرم سی کیفیت اس پر بھلی لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، دلکش تھی اور سوتے ہوئے تو مزید دل کو مائل کر رہی تھی۔ فرحان نے سر جھکا کر گہری سانس لی، کھڑا ہوا اور پلٹ کر باہر چلا گیا۔ اور اس کے ایک دن بعد ہی شام کو روشنی کا فون آیا تھا۔ اگلے دن اسے واپس چلے جانا تھا۔ وہ پیکنگ کر کے باہر ہی جا رہا تھا کہ فون بجا تھا۔ پہلی والی غلطی کے بعد وہ اس کا نمبر سیو کر چکا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سلام کے بعد وہ فوراً بولی تھی۔ سن رہا ہوں، کریں بات، وہ بولا۔ مل کر بات کرنی ہے، فون پر نہیں ہو سکتی، سنجیدہ آواز آئی۔ لیکن میں تو صبح اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیا؟ لیکن میں نے کہا بھی تھا آپ سے فون پر کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ فرحان کے بتانے پر وہ پریشان سی بولی تھی۔ ہاں تو ہم کتنی مرتبہ ملے ہیں، تم نے کوئی بات نہیں کی، مجھے لگا شاید تمہیں نہیں کرنی۔ روشنی کو آپ کہتے ہوئے اسے عجیب لگ رہا تھا تو وہ سیدھا تم ہی بولا، جبکہ روشنی کا دھیان اس طرف بالکل نہیں گیا۔ کتنے بجے نکل رہی ہیں آپ صبح؟ روشنی کو فکر ہو گئی کہ وہ اس سے بات نہ کر سکے گی اور جانے وہ پھر کب آئے، اور چاچو اسے بالکل بھی اتنا ٹائم نہیں دینے والے تھے۔ وہ آج یا کل میں اس سے پوچھنے والے تھے اور وہ چاہ رہی تھی ان کے پوچھنے سے پہلے ہی فرحان منع کرتے۔ 6 بجے، اس کے بتانے پر اب وہ خاموش ہو گئی۔ کیا بہت ضروری بات ہے؟ جی بہت ضروری، فرحان کے پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تو پھر اگر بہت ضروری بات ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ نہیں، آپ کل چلے جائیے لیکن تھوڑا لیٹ، ہم صبح 7 بجے مل لیتے ہیں۔ صبح 7 بجے؟ وہ تعجب سے بولا۔ جی اوکے ٹھیک ہے۔ روشنی کے کہنے پر اس نے بول تو دیا لیکن اندر سے ضروری بات کا اسے تجسس ہونے لگا تھا۔ اوکے، میں آپ کو ملنے کی جگہ ٹیکسٹ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، فرحان نے کہا تو اس نے فون بند کر دیا۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب بھی وہ ملے ہیں اس نے فرحان کو ایسے اگنور کیا جیسے وہ ہے ہی نہیں، تو ایسا کون سا ضروری کام اسے پڑ سکتا ہے کہ مل کر ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی اس سوچ کو میسج کی ٹیون نے توڑا تھا جس میں اس نے اس جگہ کا ایڈریس سینڈ کیا جہاں وہ ملنے والے تھے۔ وہ صبح 6:30 بجے ہی سب سے مل کر نکلا تھا۔ ارادہ تھا کہ روشنی سے مل کر اسلام آباد کے لیے نکل جائے گا۔ صبح کا وقت تھا، ٹریفک کم تھی۔ سلو ڈرائیونگ کر کے بھی وہ 10 منٹ پہلے ہی مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک ایسا ریسٹورنٹ تھا جو ناشتے کی سروس مہیا کرتا تھا۔ وہ اندر گیا تو 1-2 لوگ ہی موجود تھے۔ اس نے کھڑکی کے پاس والی ٹیبل سنبھالی تھی۔ اسے بیٹھے دیکھ کر ویٹر آیا تو فرحان نے کافی آرڈر کی اور پورے 7:10 پر روشنی آئی تھی۔ وہ گلاس وال سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اسے وہ آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے پورا سفید لباس پہنا تھا اور سفید دوپٹے کو ہی سر پر لیا ہوا تھا۔ سفید کپڑوں میں وہ اجلی اجلی لگ رہی تھی اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ خود بھی سفید شلوار قمیض میں تھا۔ فرحان ایک پل تو اس اتفاق پر حیران رہ گیا تھا۔ روشنی اندر آ چکی تھی اور فرحان تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کیونکہ اس ٹائم ریسٹورنٹ میں 3 لوگ ہی تھے جن میں ایک فرحان تھا۔ وہ پاس آئی تو فرحان کھڑا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض میں اونچا لمبا کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت پورے ماحول میں چھایا لگ رہا تھا۔
روشنی نے ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام جواب دیتے ہوئے وہ بھی بیٹھ گیا۔ کیا لوگی؟ فرحان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماتھے پر ابھی بھی سنی پلاسٹ لگا تھا۔ چائے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی جبکہ اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو۔ فرحان نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویٹر پاس آیا تو وہ آرڈر دینے لگا۔ چائے کے ساتھ اس نے سینڈوچ بھی منگوا لیے تھے اور اس عرصے میں روشنی اسے دیکھتے ہوئے اس کے رد عمل کا سوچ رہی تھی جو اس کے بات کرنے پر آنے والا تھا۔ فرحان نے آرڈر دیکھ کر اسے دیکھا تو اسے خود کو دیکھتا پایا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ فرحان نے پوچھا۔ بہتر، روشنی نے اتنا ہی کہا اور خاموش ہو کر چہرہ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کے انداز پر فرحان بھی گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا۔ کچھ وقت گزرا، وہ انتظار میں تھا کہ روشنی بات شروع کرے۔ فرحان نے باہر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تو وہ خاموش سی باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ سیدھی ہوئی اور کرسی پر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھی۔ اب نظریں میز پر تھیں۔ فرحان اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ آپ شادی کے لیے انکار کرتے؟ اس نے نظریں اٹھا کر سیدھی یہی بات کہی تو فرحان نے بویں اچکائی تھیں۔ کس کی شادی؟ اب کے فرحان بھی اس کے انداز میں آگے ہو کر بولا۔ اس کے پوچھنے پر روشنی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ آپ کی اور میری شادی۔ آپ منع کر دیں۔ وہ امید سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ روشنی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ فرحان کا انداز پرسکون تھا۔ اس کا لہجہ سادہ تھا لیکن جانے کیوں روشنی کو سبکی محسوس ہوئی۔ میں نہیں بتا سکتی آپ کو، صرف اتنی ہی گزارش ہے، آپ انکار کر دیں شادی سے۔ اب کہ وہ ملتجی انداز میں بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فرحان ابھی فون کر کے منع کر دے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ پیچھے ہوتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا کر بولا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ایک دم دو ٹوک انداز میں جواب دینے پر اس کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اس نے اپنے تاثرات چھپانے چاہے اور اس کوشش میں اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اسی وقت ویٹر آ کر چیزیں سرو کرنے لگا تو روشنی چہرہ گھما کر باہر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دکھ ہوا تھا اور اب اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیوں وہ اس سے بات کرنے آئی؟ کیوں؟ اسے اپنا آپ اس وقت اتنا بے بس لگا، اس کا دل کر رہا تھا اسی وقت مر جائے۔ اپنی بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا تھا جسے وہ باہر آنے سے روکنے لگی۔ آخری امید بھی ختم۔ اسے اب مزید بات کرنا بیکار لگا۔ اسے لگتا تھا فرحان ہی آخری حل ہے اس معاملے سے نکلنے کا۔ اگر وہ خود انکار کر دے گا تو بات ختم ہو جائے گی اور فرحان کے لیے یقیناً اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اس کے لیے، لیکن وہ تو سیدھا اسے ہی منع کر چکا۔ اب اور مزید کیا کہے وہ اسے؟ وہ ایک دم اٹھی اور فرحان کی طرف دیکھے بغیر بیگ پکڑ کر جانے لگی۔ کیا یہی تھی وہ ضروری بات؟ فرحان جو کافی کے سپ لیتے ہوئے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے بغیر کوئی بات کیے ایک دم اٹھتے دیکھ کر رہ نہ پایا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ مزید بات کرے۔ فرحان کی بات پر وہ رکی تھی لیکن پلٹی نہیں اور نہ ہی جواب دیا کہ وہ مزید بولا۔ ویسے یہ بات فون پر بھی ہو سکتی تھی، ملنا اتنا بھی ضروری نہیں تھا۔ اور فرحان کی بات پر اسے ایک دم طیش آیا تھا۔ نشانہ ٹھیک لگا تھا۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں آ کر میرا وقت بھی برباد ہوگا تو آپ کو نہ کہتی۔ معافی چاہتی ہوں آپ سے، روشنی نے پلٹ کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے غضب بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جو اس وقت لال ہو کر اور خوبصورت لگی تھیں اور چہرہ سفید دوپٹے میں مزید گلابی ہو رہا تھا۔ فرحان نے سوچا سفید رنگ شاید ہی کسی پر اتنا جچتا ہو جتنا روشنی پر جچا تھا۔ آپ کا ضائع ہوا وقت تو میں نہیں لوٹا سکتی اور امید ہے اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی نقصان میں نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ اپنے پرس میں پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی اور جانے لگی تھی کہ فرحان نے ایک دم اس کے پیسوں والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے جانے سے روکا تھا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب کھڑا ہوا، ہاتھ ہنوز اس کی گرفت میں تھا۔ روشنی نے ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن فرحان کی گرفت مضبوط تھی۔ فرحان نے ہاتھ سے ہلکا سا کھینچ کر روشنی کو مزید نزدیک کیا۔ جانے اس لمحے میں کیا ہوا تھا اور اگر اس کے علاوہ بھی تم نے نقصان کیا ہو تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ وہ جواب تو کیا دیتی، اس کی حرکت پر ششت رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ بالکل دنگ سی اس کو دیکھے گئی۔ حیرت سے بھیگی پلکوں تلے گلابی آنکھیں پھیلی تھیں اور لب نیم وار ہوئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روشنی کے اس انداز پر فرحان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔
کچھ لمحے یوں ہی گزرے تھے، لوگوں کے متوجہ ہونے کے خیال سے فرحان اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس سے دور ہوا، لیکن روشنی اپنی جگہ جمی رہی۔ کچھ پل گزرنے کے بعد بھی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ روشنی، فرحان نے اس کے دوپٹے سے باہر آتی لٹوں کو ہاتھ بڑھا کر اس کے کان کے پیچھے اڑیسا اور اسے دھیمے سے پکارا۔ وہ اس کی پہلی حرکت سے نہ سمجھی تھی کہ وہ اور جرأت کر رہا تھا۔ فرحان کی حرکت سے اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا اور ہونا بھی بنتا تھا۔ اس کے درمیان تعلق اس نچ پر تو کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ یہ ایک دو بار کی ملاقات بھی انتہائی سرسری تھی کہ اس کا ایسا انداز، جرأت روشنی کی سمجھ سے باہر تھا۔ خواص بحال ہوتے ہی وہ ایک دم پلٹی اور تیز قدموں سے ریسٹورانٹ کا دروازہ عبور کر گئی، اور فرحان نے اسے اس وقت تک دیکھا جب تک وہ اوجھل نہ ہو گئی تھی، اور وہ رکشہ روک کر بیٹھی اور اسکول بھی پہنچی۔ وقت گزر رہا تھا، گھر آئی، کھانا کھایا اور یہاں تک کہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹنے تک وہ فرحان کے اس حرکت کی وجہ نہ ڈھونڈ پائی تھی۔ کیا وہ اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ کیوں؟ کس نقصان کی بات کر رہا تھا؟ سوچے اسے مسلسل پریشان کر رہی تھیں۔ تم بہت برے ہو، بہت برے۔ کس نقصان کی بات کر رہے تھے تم؟ کیا نقصان کیا میں نے تمہارا؟ مجھے اس لمحے تم سے نہیں، خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال تمہیں سوچتے، تمہیں چاہتے گزارے۔ کاش تم میری زندگی کبھی نہ آتے، کاش تم میری زندگی میں دوبارہ مت آؤ۔ اس نے تھک کر آنکھیں موندی تھیں، لیکن بار بار آنکھوں میں وہی لمحہ زندہ ہو رہا تھا، اور وجہ تو فرحان بھی ڈھونڈ نہیں پایا تھا کہ وہ کیوں اس کے سامنے بے اختیار ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ ضروا کو بالکل نہیں بھولا تھا، وہ اس کی پہلی محبت تھی اور آخری بھی، لیکن روشنی کے سامنے وہ کیوں بے بس ہو رہا تھا؟ شاید وہ بہک رہا تھا، اس نے سوچا۔ وہ اس دن گھر آیا تھا اور اپنی اور ضروا کی مختلف موقعوں پر لی گئی ویڈیوز اور تصاویریں دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنی رات بیت گئی، اور جب وہ سویا تو خواب میں ضروا کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں کی سیریں کرتا رہا۔ اگلے دن اس نے ہمدان ماموں سے بات کرنے کا سوچا۔ آفس آ کر وہ لنچ ٹائم میں فری ہوا تو اس نے ماموں کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال اٹھائی تھی۔ ہاں جگر بولو، سلام کے جواب کے بعد وہ بولے تھے۔ تو وہ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیسے بات شروع کرے۔ اس کے خاموش ہونے پر ہمدان کھٹک گئے۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ انہوں نے خود ہی پوچھا۔ جی سمجھ نہیں آ رہا کیسے شروع کروں۔ خیریت ہے؟ جی وہ اماں نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی، وہ واضح الفاظ میں ان سے بات نہ کر سکا۔ جانتا ہوں تو۔ وہ الجھے۔ یہاں تک انہیں معلوم تھا فرحان کے ہاں کرنے کے بعد ہی معاملہ آگے بڑھا تھا، تو یہ کہ روشنی راضی ہے شادی کے لیے۔ روشنی؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ بھائی صاحب بات بتاتا ہوں، صرف روشنی ہی راضی نہیں، باقی تو سب راضی ہیں۔ ماموں اس کی الجھن کسی حد تک سمجھ گئے تھے تو صاف اسے بول دیا۔ باقی سب مطلب بھائی جان، بھابھی، بڑی آپا، تمہارے اماں، تمہارے ابا۔ اچھا، وہ اور بھی جانے کس کس کا نام گنواتے کہ اس نے ٹوک دیا۔ اور تم بھی تو راضی ہو نا؟ اب انہوں نے اس سے پوچھا۔ لیکن روشنی تو نہیں ہے نا؟ وہ بے ساختہ بولا۔ ارے وہ تو جذباتی ہے، شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، جو کہ ناممکن ہے۔ ابھی اگر تم سے نہیں تو کل کو کسی اور سے کرنی پڑے گی۔ وہ صرف شادی سے نالا ہے، وہ وضاحت دیتے ہوئے بولے۔ مبادہ وہ غلط نہ سمجھ لے۔ خیریت تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اعتراض ہے کوئی؟ اگر ہے تو ابھی بتا دو، بعد میں کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، ابھی تو بات دب جائے گی۔ اب کہ وہ اس کی طرف ہوئے، کیا مطلب؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں منع کر دوں؟ ان کے پوچھنے کے انداز پر وہ کنفیوز سا ہو کر پوچھنے لگا۔ نہیں میں چاہتا ہوں، اگر تمہیں کسی قسم کا اعتراض ہے تو تم مجھے بتا دو، بات یہاں ہی ختم ہو جائے گی۔ میں تم سے خود بھی اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آپا نے کہا کہ تم نے دل سے رضامندی دی ہے تو میں بھی مطمئن ہو گیا۔ ان کے بولنے پر وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے سوچا، دل سے تو نہیں، اس نے تو عام انداز میں کہا تھا، اور اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ روشنی کے لیے بات کر رہی تھی۔ لیکن یہ روشنی کی خواہش پوری کرنے کا بہترین وقت تھا، یعنی انکار کرنے کا۔ اب اگر وہ ماموں کو منع کر دیتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن وہ اماں کی خوشی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے روشنی کو بھی منع کیا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن روشنی، وہ آہستگی سے بولا تھا، اس کی فکر مت کرو، وہ جذباتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فرما بردار ہے۔ ان کے لہجے میں روشنی کے لیے فخر تھا۔ فرحان حیران ہوا۔
اتنی فرما بردار کہ وہ شادی کر لے گی جبکہ وہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اسے عجیب لگی یہ بات، کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا کر چکی ہے۔ ماموں کے جواب نے اسے اچنبے میں ڈالا تھا۔ اندر کہیں اس سے رقابت بھی محسوس ہوئی، لیکن دوسرے لفظوں میں اسے بزدلی کہتے ہیں۔ فرحان کا لہجہ ہلکا سا طنزیہ ہوا، اور دوسرے لفظوں میں اسے اپنے ماں باپ کی عزت رکھنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماموں بھی اسی انداز میں بولے، لیکن ان کے لہجے میں طنز نہیں، پیار تھا، یعنی کہ وہ پھر سے کمپرومائز کرے گی ماموں۔ جو بھی ہے، پر یہ سچ ہے، تم بھی تو کمپرومائز ہی کرو گے، اگر نہیں کر سکتے تو بتا دو۔ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے برا لگا۔ تو ٹھیک ہے، پھر شادی کے لیے تیار رہو۔ کیا مطلب؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے روشنی راضی نہیں ہے۔ اس نے ہاں کر دی۔ اس بات کو تم چھوڑو یار، تم بس اپنی فکر کرو، پھر بات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ انہوں نے کہہ کر فون رکھ دیا تو وہ فون کو گھور کر رہ گیا۔ اب بتاؤ، کہہ دوں بھائی جان کو؟ ہاں۔ وہ لان میں بیٹھے تھے، شام کا وقت تھا۔ عرشیہ اور چاچی بچوں اور اقرا کے ساتھ پارک گئی تھیں، بابا اکیڈمی تھے، اور امی اندر آرام کر رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ روشنی؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر انہوں نے اسے پکارا۔ آپ سب کی جو مرضی ہے کریں، جو دل چاہتا ہے کر لیں، اس نے دھیرے سے کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ لہجہ شکست خوردہ تھا۔ اس کے انداز پر ہمدان چاچو نہ رہ سکے اور اٹھ کر اس کے پیچھے آئے، جو اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ روشنی، اب تم یوں کرو گی تو کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ چاچو اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولے۔ تو کیا شادی سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ چاچو، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے۔ کیوں؟ مجھے نہیں کرنی اب شادی، نہ فرحان سے نہ ہی کسی اور سے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں تھکی تھکی سی بولی۔ لیکن روشنی، پتا ہے آپ کیا کہیں گے چاچو، پلیز۔ وہ جانتی تھی چاچو پھر وہی باتیں شروع کر دیں گے۔ وہ آنسو صاف کر کے سامنے دیکھنے لگی۔ سب جانتی ہو، پھر بھی سمجھ نہیں رہی ہو تم۔ ہاں کہہ تو دیا ہے، اب اور کیا کہوں؟ رو بھی نہیں سکتی اب؟ اس کے انداز پر چاچو نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسی ہاں تھی جس میں وہ خود تو رنجیدہ تھی اور انہیں بھی کر چکی تھی۔ میری دعا ہے تمہاری آنکھوں میں آنے والے یہ آخری دکھ کے آنسو ہوں۔ کہتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگایا تو وہ کھل کر رو پڑی۔ چاچو کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ بیٹیوں کے معاملے میں ہم کتنے مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ تقدیر نے ان کی قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اچھے کی امید پر ان کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے ہیں ماں باپ، اور جب وہ فیصلے ان کی بیٹی کے لیے دکھ بن جائیں تو ان سے زیادہ بے بس بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یعنی آپ جناب شادی کرنے والے ہیں؟ بہت عمدہ۔ معراج اس کا واحد دوست تو نہیں تھا، لیکن ایسا دوست تھا جس سے وہ گھر کے معاملے ڈسکس کر لیتا تھا۔ وہ ضروا اور اس کا مشترکہ دوست تھا، شادی شدہ تھا، پیشہ بھی ایک تھا، تو آئے دن ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ابھی تو بات چل رہی ہے، فرحان بولا۔ یار ایک بات کہوں، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، بہت اچھا لگا کہ تم آگے بڑھ رہے ہو۔ معراج واقعی دوست کے لیے خوش تھا۔ فرحان اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرا کر سنجیدہ ہو گیا۔ کون ہے؟ معراج پوچھتے ہوئے کافی کا سپ لینے لگا۔ روشنی۔ فرحان بھی سپ لیتا ہوا بولا۔ کون؟ کیا؟ کس سے؟ گرم کافی سے اس کی زبان جلی تھی، کیونکہ ایک روشنی کو تو وہ جانتا تھا جو اس کی منقوہ رہ چکی تھی۔ روشنی، وہی روشنی، لیکن کیسے؟ وہ الجھا۔ ہاں وہی روشنی۔ اس کی ڈیورس ہو چکی ہے۔ فرحان نے اسے الجھن سے نکالا۔ دوبارہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو فرحان نے سر ہلایا۔ او، برا ہوا اس کے ساتھ، پھر دوبارہ ڈیورس؟ وہ افسوس سے بولا۔ اسے واقعی دکھ ہوا تھا، اور کافی پیتا فرحان کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا۔ زندگی بھی کیا چیز ہے یار، معراج بولا۔ فرحان خاموش ہی رہا۔ کیسے ہوئی بات شروع؟ معراج کو تجسس ہونے لگا۔ مجھ سے اماں نے پوچھا شادی کا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ مجھے لگا کہ ابھی تو لڑکی دیکھیں گی، لیکن وہ تو جیسے انتظار میں تھی کہ بس میں راضی ہو جاؤں۔ دوست کے تجسس کو دیکھتے ہوئے وہ تفصیل سے بولا۔ پھر؟ وہ چپ ہوا تو معراج سے رہا نہ گیا۔ پھر بات چل رہی ہے تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ روشنی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم سے؟ کسی سے بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ نالا ہے۔ کس سے؟ تم سے؟
نہیں بھائی، شادی سے۔ اچھا، اور یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ روشنی نے۔ کب؟ کل۔ تم ملے اس سے؟ ہاں۔ کیسی ہے؟ خوبصورت ہے۔ تمہیں کیسی لگی؟ خوبصورت ہے تو خوبصورت ہی لگی۔ تو تم نے اسے کیا کہا؟ میں نے اسے منع کر دیا۔ ظالم انسان، کیا مطلب؟ فرحان حیران ہوا۔ اتنی خوبصورت لڑکی نے تم سے پہلی دفعہ کچھ مانگا، تم نے منع کر دیا؟ اس کی بات پر فرحان خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا پھر؟ وہ معذرتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ پھر کیا وہ چلی گئی؟ بہت امید سے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے اس کی نظریں پریشان کرتی ہیں جب میں نے منع کیا۔ اس کا چہرہ… فرحان بولتے بولتے خاموش ہو گیا اور کپ کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہی منظر تازہ ہونے لگا۔ تاثرات چھپاتی، آنسو ضبط کرتی، سفید دوپٹے میں گلابی چہرہ۔ اس نے سر جھٹک کر نظر اٹھائی تو معراج اسے معنی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ فرحان نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، معراج نے مسکراہٹ ضبط کی اور سیریس ہوتے ہوئے بولا۔ تو اب پتہ نہیں، اگر روشنی نے منع کر دیا، وہ نہیں کرے گی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ماموں کہتے ہیں کہ وہ بہت فرما بردار ہے اور مجھے لگتا ہے وہ بزدل ہے، اس میں ہمت نہیں۔ اگر ہوتی تو مجھے کبھی نہ کہتی، خود منع کر دیتی۔ اور یہ اچھی بات ہے یا بری؟ بری، میرے نزدیک تو بری ہے۔ جانتا ہوں جناب کو خود اعتماد لڑکیاں پسند ہیں، جیسی ذروا تھی۔ ہاں، جیسی ذروا تھی، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ذروا کے لیے تھی کا لفظ اسے افسردہ کر دیتا تھا۔ ذروا جیسی تو نہیں، لیکن خود اعتماد ہے نا اس کی کزن رمل۔ اسے جب تمہاری شادی کا پتہ لگے گا تو جانے کیا ہوگا۔ معراج بات بدلتے ہوئے بولا۔ جانتا تھا کہ وہ ذروا کے ذکر پر افسردہ ہو جاتا ہے۔ خیر، اب تو اس کی کیفیت میں بہت فرق آ گیا تھا۔ شروع میں تو وہ کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھل گیا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ فرحان اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ وہ اپنے دوست کے لیے خوش تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔